नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जो हम मनहज इनक़लाब नबवी का हिस्सा पढ़ रहे थे ये तसादुम का मरहला है और इसमें यह बताया गया कि जो भी तशद्दुद हो उसके जवाब में पैसिव रहना है। और पैसिव रहना है का मतलब यह है कि तशद्दुद के जवाब में मुतशद्दिद नहीं होना है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपने अपने मौक़िफ़ से पसपाई इख्तियार कर लेनी या आप अपनी बात कहने से बाज रह गए कि अपनी बात पे डटे रहें, जमे रहें, पूरी ताकत से कहते रहें और उसके बदले में अगर तशद्दुद होता है तो उसे बर्दाश्त करें, झेलें, सहें। और इसके जो मुख्तलिफ़ फ़ायदे बताए गए उनमें से एक ये भी है कि इससे आपकी अपने नज़रिए के साथ जो वाबस्तगी है वो मज़ीद पुख्ता होगी, आपके अपने अंदर पुख्तगी पैदा होगी मार खा के। और ये कि इसके साथ समोतात का खूगर सही मानी में कोई है या नहीं है वो भी इससे पता चलेगा। अलवे के मामले तो उसमें में तो हर कोई समोतात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कि ये डंडे खा के भी समोतात करना उससे फिर पता चलेगा कि वाकई ये खूगर समोतात है। खूगर हमदो सना नहीं है बल्कि खूगर समोतात है। तो अब डॉक्टर साहब ने ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से तो इसकी वाक़यात बयान कर दिए, वो हमने पढ़ लिए। दुनिया में जो दीगर कामयाब लोग गुज़रे हैं जिन्हें दुनिया कामयाब मानती है और उनकी स्ट्रेटजी को और उनके तर्ज़ को जिस ज़रिए से उन्होंने रेजिस्ट किया है बड़ी बड़ी ताकतों को, तो उन लीडरों में से एक लीडर गांधी भी है। और हम तो खैर उनको इतना पसंद नहीं करते क्योंकि हमारा और उनका तो फटा है, लेकिन दुनिया बहरहाल एक बहुत बड़े लीडर के तौर पर उन्हें मानती है कि उन्होंने अंग्रेज़ को यहाँ पे उनकी मज़ामत की और उनके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाई। और आपको पता है कि गांधी दुनिया में मशहूर ही अदम तशद्दुद के फ़लसफ़े के हवाले से, तो इसलिए डॉक्टर साहब ने फिर उनका भी यहाँ पे ज़िक्र किया है। कहते हैं गांधी का आदम तशद्दुद और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के अक़वाल है। तो सिर्फ गांधी का जिक्र नहीं किया, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का जिक्र भी किया है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले की शख्सियत है और आप रसूलन इला बनी इसराइल थे, यानी बनी इसराइल की तरफ रसूल बन के आए थे। और उस वक्त बनी इसराइल की हैसियत फिर ग़ुलामों की थी, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम आए तब बनी इसराइल सरज़मीन मिस्र में फ़िरौन के ग़ुलाम थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें उनसे निजात दिलाई थी। तो जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो उस वक्त भी बनी इसराइल ग़ुलाम थे, लेकिन सरज़मीन थी शाम की। ये जो अब यानी जो इलाका अब है उनके पास, ये सारा शाम ही है ना, पुराना शाम है। ये जो पुराना शाम है उसमें आज 5 मुल्क बने हुए हैं, इसराइल, फ़लस्तीन, लबनान, जो शाम के नाम से जाना जाता है उर्दून, ये सारा पुराने वक्तों का शाम है। तो यहाँ पे ये आबाद थे और इस जो है ना ऊपर गलबा किसका था? रूमियों का था, उनके बाज गुजार थे। तो जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आए तो उस वक्त भी गोया आप आज़ादी तो नहीं थी और ऊपर कुफर मौजूद था, तो अब उन्होंने कैसे रवैया रखा, तो वो भी एक मिसाल हमारे सामने यानी पेश की गई कि उनके अक़वाल क्या हैं। अब डॉक्टर साहब इस बात को शुरू यहाँ से करते हैं। कहते हैं कि 2 साल पहले मुझे इस्लामाबाद में तकरीर करके वहीं से दावती दौरे पर अमेरिका जाना था, यानी ये 83 के लगभग की बात होगी अंदाज़न। इस्लामाबाद में मैंने सीरतुन नबी अला साहिब सलातो वस्सलाम के मौजू पर तकरीर की थी जिसमें इस पैसिव रेजिस्टेंस का भी जिक्र था। बाज़ अखबारात में इसकी रिपोर्टिंग गलत अंदाज में हुई और ख्वाजा सफदर साहब ने मेरे ख़िलाफ़ एक बयान दाग दिया था। ये कौन है ख्वाजा सफदर? हाँ जी, आजकल जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं तो ये असल में ख्वाजा आसिफ सफदर साहब हैं। क्यों जी फैसल भाई, ठीक है ना? इनके घर की तरफ जाते हैं ना तो वो जो गूगल वाली खाला नहीं है, वो कहती है जनाब इधर से टर्न लेफ्ट, पता नहीं कौन सी ख्वाजा सफदर ख्वाजा को भी वो कुछ किसी और ही तजवीज़ में पढ़ती है, तो ख्वाजा सफदर रोड। तो ख्वाजा सफदर साहब ने मेरे ख़िलाफ़ बयान दाग दिया था। मुझे वतन वापस आकर मालूम हुआ
میں اصل میں کہتا یہ ہوں کہ اغیار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ و مبارکہ سے بہت سے سبق حاصل کیے۔ اچھا، اس زمانے میں کیا بیان داغا ہوگا، چلیں دیکھتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے کہ یہ ضیاء الحق کا دور ہے، اور اس دور میں آپ افغانستان میں جہاد فرما رہے ہیں، اسٹیٹ پالیسی۔ تو یعنی خواجہ صفدر صاحب کی تو ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے نا 9/11 کے بعد، تو ان کے ابا حضور کی تو ٹرانسفارمیشن کوئی اور ہوئی تھی، کیونکہ وہ ضیاء الحق صاحب کا مشرف کا دور تو نہیں تھا نا، وہ 9/11 کے بعد کا دور نہیں تھا، وہ 9/11 سے پہلے کا دور تھا۔ تو ابے اور پتر کا فرق یہاں آپ کو معلوم ہوگا۔ تو اغیار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ و مبارکہ سے بہت سے سبق حاصل کیے۔ اس کی مثالوں میں سے ایک مثال مسٹر گاندھی کی ہے۔ گاندھی نے عدم تشدد کا جو نظریہ اختیار کیا وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ ہے، جس کو پوری دنیا اپریشیٹ کرتی ہے۔ وہ گاندھی نے لیا ہے کس سے؟ محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اس سے پہلے یہ چیز صرف دو جگہ نظر آتی ہے، یعنی گاندھی سے پہلے یہ چیز صرف دو جگہ نظر آتی ہے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مسلسل 12 برس، اس سے بڑا اور طویل عرصہ کہیں نظر نہیں آئے گا کہ 12 برس کسی نے عدم تشدد سے کام لیا ہو، یا پھر وہ 3 سال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تھے جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا، اور جو 3 سال دنیا میں رہے، یا وہ اس کو بھی لوگوں نے غلط سمجھا ہے، اور بعض مسلمان بھی غلط فہمی میں یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ موجودہ اناجیل اس زمین میں جناب صلی اللہ علیہ السلام کے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال ملتے ہیں وہ آپ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ انجیل میں چونکہ تعریف مسلمہ ہے، لہذا سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ باتیں کسی اور کی ہوں گی جو حضرت عیسیٰ کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ جملے جناب ہی کے فرمائے ہوئے ہیں۔ صرف ان کا موقع و محل سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کرنے سے ان کا مطلب واضح ہو جاتا ہے اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جناب کے اقوال یہ ہیں کہ اگر کوئی تمہارے دانے گال پر تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو، اور یہ کہ اگر کوئی نالش کر کے تمہارا چوغا دینا چاہے تو تم کرتا بھی اتار کر دے دو، اور تمہیں کوئی بیگار میں اپنے ساتھ 1 کوس لے جانا چاہے تو تم 2 کوس جاؤ۔ ویسے ایک جملہ اور بھی ہے کہ وہ اس میں یہ ہے نا کہ کوئی اس طرح کا سوال تھا کہ بادشاہ کا حق اور گورنر کا حق، ٹھیک، اللہ کا حق اور اس کا، تو کہتے ہیں وہ بادشاہ کو اس کا حق دو اور اللہ کو اس کا حق دو، ٹھیک۔ تو کوئی وہ دینار کی ذکر آتا ہے، کچھ مجھے وہ پوری طرح یاد نہیں، لیکن کچھ اس طرح کا جملہ بھی ہے۔ یہ در حقیقت بالکل ابتدائی اور تمہیدی دور کی تعلیم ہے، جس میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی مصائب و تشدد کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام صبر محض، ایثار اور قربانی کی یہ تعلیم دے رہے ہیں، تاکہ ایک طرف معاندین و مخالفین کا بغض و خوب سے بات نہیں آشکارا ہو جائے، پتہ لگے دشمن لوگوں کو بھی نظر آئے کہ یہ دشمنی کر رہے ہیں، دوسری طرف اہل ایمان میں قوت برداشت پیدا ہو جائے سہنے کی۔ اب یہ مشیت الہی تھی کہ اسی صبر محض یعنی پیسیو ریزسٹنس کے دور میں کہ جناب کا رفع آسمانی ہو گیا۔ گو کہ یہودیوں نے تو اپنی دانست میں جناب کو صلیب پر چڑھوا کر دم لیا تھا، عیسائیوں کی عظیم ترین اکثریت بھی ایسی غلط فہمی میں مبتلا چلی آ رہی ہے، جبکہ انجیل برنباس میں وہی باتیں بیان ہوئیں جو قرآن میں ہوئی ہیں اور جو حقیقت و صداقت پر مبنی ہیں۔ کتاب و سنت کے مطابق آپ بے جسد شریف زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، وہاں جسم و روح کے تعلق و اتصال کے ساتھ زندہ ہیں۔ قرب قیامت میں جناب کا نزول ہوگا، آپ بنفس نفیس آسمان سے نزول فرمائیں گے، آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوگی، یعنی آپ قتال فرمائیں گے۔ ان کا مدنی دور ابھی نہیں آیا نا، حضرت مسیح علیہ السلام کا مکی دور حضور سے پہلے ان کا گزر گیا، اب وہ آسمان پر ہیں، پھر ان کا مدنی دور آئے گا جب وہ واپس آئیں گے۔ اور سیرت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے مدنی دور کی بھی جھلک دنیا سیرت عیسوی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام میں دیکھ لے گی۔
آپ اس نزول کے وقت نبی اور رسول آخر الزمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہوں گے، رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، محمد الرسول اللہ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ آپ کے ہاتھوں یہودیوں کو عذاب استیصال کا مزہ چکھنا ہوگا، یعنی جڑ کٹنے کا عذاب۔ دجال اکبر آن جناب کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ یہودی دنیا سے اسی طرح نیست و نابود کر دیے جائیں گے جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط و مدین وغیرہ وقت کے رسولوں کی تکذیب کے جرم میں اس دنیا سے بھی نسیہ منسیہ کر دی گئیں، اور آخرت کا عذاب تو ان کا مقدر ہے ہی۔ یعنی اس میں نفی کس چیز کی ہوئی کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات یہی ہوتی کہ ایک تھپڑ پڑے تو دوسرا پیش کر دو، پھر جنگ کیوں کرتے وہ اب آ کے؟ تو گویا ان کے بھی اصل میں وہ مرحلہ نہیں آیا تھا، جیسے مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مرحلہ بھی نہیں آیا تھا۔ سیرت عیسوی میں چونکہ اقدام یعنی ایکٹیو ریزسٹنس کا دور آیا ہی نہیں، لہٰذا مسلح تصادم کا دور کیسے نظر آتا؟ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیا نظام شریعت لے کر تشریف نہیں لائے تھے، بلکہ شریعت موسوی کی تجدید و احیاء کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ چنانچہ موجودہ اناجیل میں آپ کے پہاڑی کے واعظ میں یہ قول آج بھی موجود ہے کہ جہاں تک قانون شریعت کا تعلق ہے میں اسے بدلنے نہیں آیا، قانون تورات ہی کا نافذ رہے گا۔ قرآن میں قصاص کا قانون تورات کے حوالے سے بیان ہوا ہے، اور شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں تورات کے اس قانون کو باقی رکھا گیا ہے، تو کیسے ممکن تھا کہ قصاص کے اس قانون کو حضرت مسیح علیہ السلام ساقط کر دیتے؟ لیکن قانون اور ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کیوں جی؟ یہ جملہ ذرا کوئی توجہ کا طالب ہے۔ قانون اور ہوتا ہے، ایک نظام اخلاق ہے اور ایک نظام قانون ہے۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہاں دعوت و تبلیغ کی بات ہو رہی ہے۔ جی، وہ دعوت و تبلیغ تو نظام اخلاق کے ساتھ کنیکٹ کر کے چیزوں کو ذرا زیادہ، دعوت و تبلیغ میں کچھ لوگ بنائے جاتے ہیں جو ایک نظام بنائیں، اور قانون پھر اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے یہ تو یہ فرق مانتے ہیں آپ، قانون اور ہوتا ہے تو دعوت و تبلیغ کے تقاضے اور ہوتے ہیں؟ نہیں مانتے نا آپ؟ کیوں؟ ہاں جی، قانون تو کسی کا بھی مسلط ہو سکتا ہے، دعوت اس کے تصادم میں کچھ اور بھی دے سکتے ہیں۔ بھائی میں مسلمان ہوں، اور بنیاد پرست تو بنیاد پسند تو پتہ نہیں جو بھی سارے الفاظ جمع کر لو وہ مسلمان ہوں، تو قتال کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ میں مسلمان ہوں تو میرے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ کس کا حکم ہے؟ یہ بھی مجھ پہ لاگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد میں نکلا ہوں دعوت دینے ظہور خان کو، ظہور خان نے آگے ہینگی پھینگی کی تھی، تو قتال کا حکم نہیں لاگو ہوگا میرے پاس؟ اب سمجھ آئی میری بات کی؟ بھائی دونوں یہ تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر جناب ظہور خان نے مجھ سے ہینگی پھینگی کی ہے تو میں بھی ہنگا پھینگا کروں۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے نا؟ ہاں، جیسے کوئی ٹٹ فار ٹیٹ، تو کوئی اسلام نے منع کیا ہے ٹٹ فار ٹیٹ سے؟ السن بالسن کیا ہے وہ سارا، اذن بالاذن والجروح قصاص ہیں۔ تو اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دعوت و تبلیغ میں یہ قانون نہیں چلتا، یعنی آپ اپنی فقہ شریف کو رکھ کے آؤ، وہ ساتھ لے کے آئے تو دعوت و تبلیغ کو کر رکھ کے آؤ، پھر یہ دونوں کٹھے نہیں چلتے۔ اب سمجھے نا، یہ ہے چیز، یہاں اخلاق کی بات نہیں ہے۔ دعوت و تبلیغ کی پریورٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی قانون کی بات نہیں چلے گی، ابھی قصاص کی بات نہیں چلے گی۔ یہاں ایک گال پہ تھپڑ پڑنے کے نتیجے میں دوسرا پیش کرنا پڑے گا بجائے اس کا گال لال کرنے کے۔ نہیں تو قانون کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تہاڈا لال کیا تسی ادھر لال کرو، لالو لال، اے بھی لال تو وہ بھی لال، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ صحیح والا اسلام آ جائے گا، لیکن یہ پھر دعوت و تبلیغ کا مرحلہ نہیں ہے، یہ تو رٹ آف دا اسٹیٹ کا مرحلہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ فرق ہے، اسے سمجھیں۔ اور یہ نہیں سمجھنے کی وجہ سے ہم ابھی اقامت دین کی جدوجہد میں لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ سارے جو اسٹیٹ کے بعد کے تقاضے ہیں وہ بھی ابھی پورے کریں۔ جی سر، یہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کی شاید دعوت و تبلیغ اور قتال کا مرحلے میں ڈفرینشیٹ نہ کرنے کا ہی شاید۔ سر یہ تو علمی مغالطہ ہے ان کا۔
اب انسینٹیو کا مقالتے تو علیحدہ ہے نا نہیں ٹھیک ہے، اس کے پیچھے کیا کیا وہ کچھ ہے دیکھیں. یعنی ٹی ٹی پی مجموعہ ہے مطلب کئی قسم کے گروپس کا، وہ اچھے لوگ بھی ہیں، نیک لوگ بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے مغالطے کا شکار ہوں گے. اس میں اسمگلر بھی ہیں، اس میں جناب اٹھائی گیر بھی ہیں، اس میں مختلف جو لوگوں کے وہ بھی ہیں ایجنٹس پلانٹڈ، ہر قسم کے بندے ہیں اس میں. یعنی تو وہ تو پھر ایک اور ہی چیز ہے نا سر. آگے چلیں جی. دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں لیکن قانون اور ہوتا ہے، دعوت و تبلیغ کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں. جب اس طرح اور ہوتا ہے تو اور ہوتے ہیں، یہ بڑا مبہم سا جملہ ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جب بارش ہوتا ہے تو پانی آتا ہے ٹھیک ہے نا، اور ہوتے ہیں تو اور ہوتے ہیں. ایک دفعہ ایک صاحب سے کسی نے پوچھا بھئی آئین اور قانون میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، آئین آئین ہوتا ہے، قانون قانون ہوتا ہے ٹھیک ہے نا. تو جیسے ایک صاحب نے کہا ڈگری ڈگری ہوتا ہے، جعلی ہوتا ہے یا اصلی ہوتا ہے، اس سے کیا فرق پڑا، ڈگری ڈگری ہوتا ہے. دعوت و تبلیغ کے ابتدائی دور میں کسی طرح بھی قصاص کی اجازت نہیں ہوتی. اس موقع پر حکم ہوتا ہے کفو ایدیکم، وہ ادفع باللتی ہی احسن. حضرت مسیح کے اقوال میں اگر تدبر اور غور و فکر سے کام لیا جائے تو وہاں یہی حکمت کار فرما نظر آتی ہے. یعنی وہ چونکہ ابھی وہ تبلیغ کی سطح پہ تھے اس لیے انہوں نے کوئی قصاص والی بات نہیں کی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ایک گال کے بدلے میں دوسرا گال بھی پیش کر دو. ویسے تورات کا قصاص کا یہ قانون پوری دنیا میں زبان زد عام ہو گیا تھا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت اور جان کے بدلے جان. لیکن دیکھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص کے اس آفاقی و مسلمہ قانون کی بجاوری سے صحابہ کرام کو روک رکھا تھا. جب تک قرآن کا حکم نہ ہو تو آپ نے تو سابقہ جو شریعت تھی اسی کی تابعداری کرنی تھی نا. تو اس کا یہ حکم موجود تھا، حضور نے اسے روک رکھا تھا. اور یہ حکم قرآن میں سورہ انعام میں مکی صورت ہے کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبھداہ مقتدی. یہ سارے پیچھے ذکر کیا نا ان کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسحاق کا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کا، پھر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور الیاس، اور حضرت ہارون، پھر یہ حضرت اسماعیل، یسع اور یونس، لوط، سب کا ذکر کر کے پھر یہ کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے، اور اے نبی آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. اسی پیروی میں آپ نے خانہ کعبہ کو چھوڑ کر تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں. تو اب یہاں بھی کرتے نا کہ سانس یعنی اگر لیتے تو شریعت میں تو موجود تھا، قرآن نے منع تو نہیں کیا تھا. تو یہ اصل میں تبلیغ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر اس کے مطابق چلنا ہوتا ہے. تو آج بھی قصاص کا حکم ہم یہ نہیں کہتے منسوخ ہو گیا جیسے قادیانی کہتے ہیں، یا قتال منسوخ ہو گیا، یہ نہیں کہتے. لیکن یہ آپ اس ہاں جی، ورنہ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہوتی تو بلال صبر و سکون کے ساتھ امیہ ابن خلف کے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ نہ بنتے. ٹھیک ہے نا. جان پر کھیل جاتے اور اس ظالم کو مزہ چکھا دیتے. جب بندہ سوچتے ہیں ویسے بھی مارنے ہی لگا ہے کہ چل پھر تینوں ہی پھڑکانے ہیں، دیکھی جائے گی پھر جو ہوگا سو ہوگا. یار یہ لائٹ کیوں جلائی ہوئی ہے آپ نے؟ پتہ نہیں ادھر سے ہیٹ آ رہی ہے، لائٹ کی ہیٹ ہے یا ویسے کمرہ گرم ہو رہا ہے. یار اس کو بند کر دیں پھر. نہیں جی بالکل ہی بند کر دیں، انہیں بندے بیٹھے نہیں ویسے ہی گرم ہو گیا. جزاک اللہ. میں سمجھا پتہ نہیں لائٹ میں آگ لگ گئی ہے. اچھا جی، جان پر کھیل جاتے اور اس ظالم کو مزہ چکھا دیتے. کیا ذہنی اور روحانی، کیا جسمانی کوفت و اذیت مکہ کی گلیوں میں مردہ جانور کی طرح کھینچے جانے کے جو ذہنی اور جسمانی کوفت و اذیت مکہ کی گلیوں میں مردہ جانور کی طرح کھینچے جانے کے باعث ہو رہی تھی وہ جان دینے سے کم تھی کیا؟ اگر اجازت ہوتی تو خباب ابن ارت ننگی پیٹھ دیکھتے ہوئے انگاروں پر لیٹنے کے بجائے کیا 2-4 کو ساتھ لے کر نہ مرتے؟
ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ یہ سارا اہتمام میرے لیے ہو رہا ہے، یہ دیکھتے انگارے میرے لیے بچھائے جا رہے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ کرتا اتار دو، وہ اتار دیتے ہیں، ان انگاروں پر لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ ورنہ آدمی پسو پیش کرتا ہے، آدمی ڈیسپریٹ ہو جائے تو اس میں بے پناہ قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ کمزور بھی ہو تو بھی ایسے شخص میں مقابلہ کی زبردست طاقت عود کراتی ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر بلی کہیں گھیرے میں آ جاتی ہے اور اسے پتہ چل جائے کہ مجھے راستہ نہیں ملتا تو وہ انسان پر حملہ کرتی ہے، اس لیے کہ وہ جان لیتی ہے کہ اس کے سوا اس کے لیے کوئی چارہ نہیں، لیکن وہاں اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات بہت اہم ہے۔ معاذ اللہ بزدلی کا وہاں معاملہ نہیں تھا، نہ معاذ اللہ بے غیرتی اور بے حمیتی کا کوئی معاملہ تھا کہ اہل ایمان یہ تشدد اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں لیکن حرکت نہیں کرتے۔ یہ فلسفہ انقلاب ہے، اور گاندھی نے عدم تشدد کا فلسفہ سیکھا ہے تو یہاں سے۔ البتہ گاندھی کی حماقت یہ ہے کہ اس نے اسے مستقل فلسفہ بنا دیا۔ یہ فلسفہ ایک دور کا فلسفہ ہے، یہ کوئی مستقل فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ یعنی ایک دور کا فلسفہ کا مطلب نہیں ہے کہ گاندھی کے دور کا ہے اور قائد اعظم کے دور کا نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ایک مرحلہ ہے یہ، تو پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے۔ اس لیے کہ اس درجے میں عدم تشدد کے جس درجے میں بعد میں جا کر گاندھی نے اس کی تبلیغ کی، وہ نری حماقت ہے۔ جن لوگوں کی نظر سے مولانا آزاد کی کتاب انڈیا ونز فریڈم گزری ہے، ان کے علم میں ہوگا کہ وہ گاندھی کے اس فلسفے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ ابوالکلام آزاد اس کے کانگریس میں ہیں، لیکن اس مذاق اڑاتے ہیں کہ گزشتہ جنگ عظیم میں گاندھی نے اتحادیوں کو ہٹلر کے آگے عدم تشدد کے فلسفے کے تحت ہتھیار ڈال دینے کی تلقین کی تھی۔ عدم تشدد کے فلسفے کو اس سطح تک لائیں گے تو یہ پاگل پن ہے۔ لیکن ہاں، ایک انقلابی تحریک اپنے ابتدائی مرحلے میں اسے اختیار کرتی ہے۔ گاندھی نے اس سے فائدہ اٹھایا تھا، اس لیے کہ اگر شروع میں کانگریس کی پالیسی عدم تشدد کی نہ ہوتی تو انگریز آنن فانن پوری تحریک کو کچل کر رکھ دیتا اور تحریک آگے نہ بڑھ سکتی۔ حکومت کے ہاتھ بند گئے تھے کہ کیا کرے، تشدد کر نہیں رہے، اسے عالمی رائے عامہ کا بھی لحاظ رکھنا تھا۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیں، حکومت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ تشدد کریں، آپ کو وہ مشتعل کرتے ہیں، اور جب آپ تشدد پر آمادہ ہوتے ہیں تو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ کی تصویریں ساری دنیا میں پھیلاتے ہیں، اے دیکھو بندوق لے کے او جا رہے جی، اور انہوں نے وہ گیس ماسک بھی پہن پتہ نہیں کدھر سے حاصل کر لیے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے پاس نائٹ ویژن جو ہے نا وہ بھی ہیں، گاگلز بھی ہیں، وہ سارا خود دیں، لیکن پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پیچھے لگا دیتے ہیں وہ میڈیا والے، وہ پھر وہ سارے خبر نشر ہوتی ہے، پھر ایسا لگتا ہے کہ لال مسجد اکیلے پورے پاکستان پر قبضہ بس کرنے ہی والی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ایک آدھ کرنل بھی اپنا مار دو تو بات بالکل مستند ہو جاتی ہے کہ واقعی بہت طاقتور ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے قابو نہیں آ رہے، کرنل بھی مار دیا تو فاسفورس بم ہی سے ختم کرنے پڑیں گے، اب کیا کریں، مجبوری تھی۔ تو کولیٹرل ڈیمیج کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو پہلے ہی سے ایک اور مجبوری ہے۔ ہاں جی، تو آپ کبھی بھی ریاست آپ کے پاس حلوہ بھی لے کے آئے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسا جو ہے نا وہ انہوں نے جز ضرور شامل کیا ہوگا کہ جو کھا کے میرا دماغ خراب ہوگا کہ میں اس کو ٹکر ماروں گا۔ ہاں، وہ ٹکر مارنے پہ آمادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہی تو ان کے پاس جواز آتا ہے کہ وہ آپ کو ختم کریں۔ یہ چیز سیکھنے کی ہے اسلام پسندوں کے کہ بھئی یہ تو تشدد تو وہ خود دکھائیں گے آپ کو راستہ۔ چنانچہ آپ کو نہیں پتہ، یہ باقاعدہ یہ چیز کہی گئی کہ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے نا، انگریز چاہتا تھا کہ وہ اس کے نتیجے ہی میں تو ممکن ہوا کہ وہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑے اور اس کے بعد بادشاہت کو ختم کر کے ڈائریکٹ اپنی حکومت کو آرڈر یہاں پہ نافذ کرے۔ یہ وہ پہلو ہے جو سامنے نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں، یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے انگریز کی اپنی سازش تھی،
تو ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی تحریک اٹھے تو وہ تشدد کی طرف جائے. اب آپ کو یاد ہے کہ جب یہ پیپلز پارٹی بہت بڑی پارٹی تھی, بھٹو وہ تحریک تو اس کے خلاف چلی تھی, لیکن اس وقت بھی بھٹو اکثریت کا لیڈر تھا. الیکشن میں دھاندلی ہوئی تھی, ضرور ہوئی تھی, لیکن 15-20 سیٹوں پہ ہوئی تھی, باقی تو بھٹو جیتا تھا. اب جب ضیاء الحق صاحب آ گئے تو بھٹو کی پیپل پارٹی تحریک چلا سکتی تھی اور عوامی تحریک چلا سکتی تھی. یہ تو ہم خود ہی تھے نا جنہوں نے راستہ دکھایا جہاز اغوا کرنے کا. تو جو جوشیلے لوگ تھے انہوں نے ذوالفقار بنا لی. یہ ٹی ٹی پی سے پہلے بھی تو سنتے ہیں, پہلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا, ٹھیک ہے نا. تو ٹی ٹی پی سے پہلے بھی تو کوئی دہشت گرد تھا نا. وہ کون تھا؟ وہ ذوالفقار تھی. انہوں نے جہاز اغوا کیا, پکی بات ہو گئی کہ ذوالفقار والے دہشت گرد ہیں. ادھر پنڈی میں دھماکہ ہو گیا, لوگوں کی بوٹیاں تاروں سے لگ گئیں, ذوالفقار نے ذمہ داری قبول کر لی. ادھر بھی کوئی رستم خان ہوتا تھا, انہوں نے کہا جی ہاں آپ ہم مارے ہیں, ٹھیک ہے جی تو سب مارے. پھر کیا ہوا؟ پھر کوڑے. یہ پتہ ہے کوڑے جو لگتے یہ کون ہوتے تھے؟ آپ نے آپ نے کچھ نہیں کیا, آپ نے نہ بم دھماکہ کیا نہ کسی کو آپ ایک سیاسی ورکر ہیں, لیکن آپ پر ٹھپا لگا آپ ذوالفقار کے ہیں. جیل اور 80 کوڑے مقدس پیٹھ کے اوپر, اور وہاں سے سٹارٹ لے کے اتنا لمبا سٹارٹ عمران خان نہیں لیتا تھا جتنا وہ کوڑے مارنے والا لیتا تھا. یہ جو ہے نا یہ کہانی ہوتی ہے. اگر وہ ذوالفقار نہ ہوتی تو اس کا کوئی جواز ہی نہیں نکلنا تھا. اور ہم اس وقت یوتھیوں کی جگہ پہ تھے نا, اور ہم تالیاں واہ یہ بڑا بے غیرت آدمی تھا یہ, ٹھیک ہے نا. یہ میڈیا جس طرح بندے کے ذہن کے اوپر جو ہے نا وہ پورا ایک بنا لیتا ہے نا, تو یہ اس سے ہم گزرے ہوئے ہیں, وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. بہت بعد میں جا کے سمجھ آئی یار کیا الو کے پٹے تھے ابھی. یعنی کس طرح انہوں نے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا تھا ضیاء الحق نے. یہ ایک سیاسی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے ایک انہوں نے اٹھائی ذوالفقار, اس کا ایک وہ کھڑا کیا, ان کو غدار ثابت کیا. اور بھٹو کا بیٹا بھی کوئی پاگل ہی تھا جس نے وہ سارے اس کی ذمہ داری لے لی, اور اس کے بعد ناب کہانی بن گئی. اور یہ تو ہمارے اپنے گاؤں کے بالکل بے قصور لوگ پکڑ کے ان کو کوڑے مار دیے کہ یہ ذوالفقار کے لوگ ہیں. یہ ہوتا ہے. اس طرح پھر ریاست نبٹتی ہے, خود کراتی ہے, فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اب یہ دیکھیں نا, یہ جو جتنے لوگ فاٹا میں وہ کیوں کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیوں کہتے ہیں؟ وہ ان کے سامنے ہو رہا ہے نا سب کچھ. ہم وہ دیکھ رہے ہیں جو میڈیا دکھا رہا ہے. جن کی نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہیں وہ میڈیا سے نہیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ویسے اس زمانے میں منظور پشتین کی جو تحریک ہے اپنا تشدد جی, وہ اس طریقے سے, تو اس کو بھی کچھ بہت ہی نیڑے نہیں لگا دیا, انہوں نے کارنر کر دیا ہے. اصل میں دیکھیں اس طرح کی تحریک جو ہے نا, ویسے جب وہ اٹھی تھی تو میں نے بھی کہا تھا کہ یار یہ بڑا صحیح انداز ہے کام کرنے کا, ٹھیک ہے, اور میری بڑی ہمدردی تھی اس کے. لیکن اس نے اپنے آپ کو بہت بعض بیوقوفوں والے کام کیے اس نے, ٹھیک ہے. اور یعنی مجھے ایک وقت تک یہ رہا کہ اس کی ٹیم بہت اچھی ہے, بڑے وائز بندے ہیں اس کے ساتھ, لیکن انہوں نے اس سے بعض ایسے کام کرے ہیں جو بہت امکانات تھے. اسے اپنی شخصیت کے اوپر ایسے دبے لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے جانا ہی نہیں چاہیے تھا افغانستان, ٹھیک ہے نا. اور اگر افغانستان گیا تھا تو اسے انڈین سفارت خانے نہیں جانا چاہیے تھا. تو اس کے بعد جب وہ افغانستان گیا, وہ انڈین سفارت خانے گیا, تو وہ جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ وہ بھی شاید فیسیلیٹیٹ کیا گیا. ہاں یہ دیکھیں نا, یہ تو کیا جاتا ہے نا. یہ تو آپ کی سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اس ٹریپ میں نہ آئیں. لیکن وہ ابھی بھی یہ جو ابھی تحریک اٹھی ہے عوامی تحریک اگینسٹ ٹی ٹی پی ان علاقوں میں, اس میں لیڈ رول ابھی بھی کسی نہ کسی رول میں منظور پشتین ہے. ہاں یقیناً, لیکن اصل میں ایک حمایت ہوتی ہے جو عمومی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو شروع میں ان کے ساتھ تھی, ایک کامن سینس رکھنے والا بندہ جو ان کے ساتھ وہ ایک حمایت رکھتا تھا, وہ لوز کیے وہ جب ان کے کچھ نہ کچھ لنکس انڈیا والے جو ہے نا وہ نکل آئے. بہت اسٹرانگ تھی. پشاور میں ایک جلسہ تھا ان کا, اور بارش ہو رہی تھی, طوفانی بارش,
اور یہ جتنے مسنگ پرسنس کے ٹیکے ہیں نا ان کے لوائقین سارے آئے ہوئے تھے. اور ایک ہمدردی کا میں نے خود دیکھا ہے نا وہ ماحول تھا اس ٹائم پہ نا, لوگ جس میں انہوں نے یہ اسپیچ میں کہا تھا کہ یہ ایم آئی والے یا ایسا, میں کسی کو میں ان سے کسی سے نہیں ڈرتا, اس طرح کی کوئی اسپیچ تھی جس کے بعد ان پہ پابندی بھی لگی. تو اس میں لوگوں کا بہت زیادہ اس کے پیچھے وہ سپورٹ تھی, جو عمومی سپورٹ تھی, عام سپورٹ تھی. یہ عمومی جو سپورٹ ہوتی ہے نا یہ اہم شے ہوتی ہے, اور یہ اس طرح کی چیز سے ضائع ہو جاتی ہے. بڑے حربے ہوتے ہیں سر, میں آپ کو پکڑ لیا, آپ کے ساتھیوں کو بھی پکڑ لیا, اس کے بعد مطلب آپ ایک بندہ آ گیا آپ کے پاس, وہ جی میں تو آپ کی ساری ویڈیوز دیکھتا ہوں, میں بڑی زبردست, میں نے آپ جیسا درد سنا ہی نہیں کبھی کسی کی. تو پھر یہ جلیبی کھائیں, حلوہ کھائیں, یہ کھائیں, وہ کھائیں, ٹھیک ہے جی. تو رات کو 9 بجے سر آپ گھر جانا چاہیں تو چلے جائیں, میں دیکھ لوں گا, صبح آ جائیے گا. تو آپ کو تو مرید مل گیا, اور آپ کو کیا چاہیے؟ گورنمنٹ آپ کو بند کرنا چاہ رہی ہے, بندہ آپ کو گھر بھیج رہا ہے. لیکن اصل میں کیا ہوگا, وہ جو آپ کے ساتھی آئے ہوئے ہیں نا ان کو تو نہیں گھر بھیجا جائے گا نا, آپ چلے گئے گھر, وہ رات ٹھنڈے فرش پہ سوئیں گے. ہاں, مطلب یہ وہ فاصلہ پیدا ہو جائے گا. تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ کیسے کیسے حربے ہوتے ہیں, کتنے سیٹل طریقے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی مطلب یہ جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی تو اے کھیڑ نہیں پاگلاں دی. یہاں پہ ویژنری لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے جو ساری چیزوں کو جو ہے نا بہت گہرائی میں اور بڑی مطلب شارپ طریقے سے جو ہے نا وہ آپ دیکھ کے تو چل رہے ہوتے ہیں. اصل میں اسٹیٹ میں بڑے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کو بڑا ان چیزوں میں ٹرین کیا جاتا ہے, پوری مشینری ہوتی ہے ان کو. سر تو ان کو کیا ٹریننگ دی جاتی ہے؟ یہی ساری ٹریننگ ہوتی ہے. اچھا وہ کیا بات کہی ہوگی خواجہ صفدر صاحب نے, اس نے کہا ہوگا کہ اسلام قتال اور مطلب اس وقت ابھی حافظ سعید صاحب کا دور نہیں آیا تھا, تو ان والا بیان اس نے دیا ہوگا. تو ویسے وہ نکلوانا چاہیے کہیں سے, کم خواجہ صفدر صاحب کو بھیجنا چاہیے. نہیں کیا ہے یار, خواجہ آصف صاحب کو بھیجنا چاہیے. یہ نکال دی, چلے مہربانی ان کی. سکھوں کی گردوارہ پربندھک تحریک, میں اس کی مثال آپ کو پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ آج پھر سنا دیتا ہوں. اس کے راوی اور چشمدید گواہ آج بھی الحمدللہ بقید حیات ہیں. حاجی عبد الواحد صاحب MA 69 علامہ اقبال روڈ گڑھی شو. اب کوئی وہاں نہیں چلا جانا. وہ میں نے میرے ادھر جانے سے پہلے فوت ہو گئے تھے, یعنی جب یہ تقریر ہوئی تھی تو ابھی زندہ ہوں گے, بعد میں وہ میرے 88 تک میرا وہ دستیاب نہیں تھے. پر ان کی رہائش ہے, جو شخص چاہے ان کے پاس جا کر اس کی توثیق کر لے. اور یہ پھر نیچے لکھا ہوا ہے, اب حاجی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے, یغفر اللہ لہو و یرحمہ. سکھوں کی ایک تحریک تو اب چل رہی ہے, سکھوں کی ایک تحریک تو اب چل رہی ہے. یہ کون سی تھی؟ وہ جس میں پھر گاندھی نے, اندرا گاندھی نے آپریشن کیا تھا, اور اس آپریشن کے رد عمل میں وہ سکھوں نے, جو اس کے باڈی گارڈ تھے وہاں والے, انہوں نے اس کو پھڑکا دیا تھا. 86 کی بات ہے یہ, گولڈن ٹیمپل والی. تو ویسے یار میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات ایک بتاؤں نا, یہ پتہ نہیں آج کل بھی نکلتا ہے یا نہیں. ایک یہ رسالہ ہوتا تھا, یہ جس طرح نہیں ہے یار, یہ ایک تو یہ ادبی رسالے ہیں نا, وہ عاشقی معشوقی والے, آداب عرض سلام عرض پتہ نہیں کیڑا عرض ہے. تو ایک یہ ہوتے تھے اس طرح کے جاسوسی مطلب کہانیوں والے جیسے, بلکہ ایک تو تھا ہی جاسوسی ڈائجسٹ تھا, نہیں سسپینس. اس میں ایک سٹوری آتی تھی, وہ یعنی وہ بڑی قسطیں تھی اس کی, اور وہ تھی کوئی میرا خیال ہے دیوتا نہیں, یہ دیوتا کی بات نہیں ہو, وہ فراد علی تیمور تھا نا دیوتا, ٹیلی پیتھی تھی. یہ وہ چودھری ڈھلو ہوتا تھا اس میں, نہیں جانگلوس نہیں تھی, یہ تھی جناب علی کیا تھی,
اس بندے کا کیا نام تھا, کوئی جیلانی قسم کا بندہ تھا, وہ جو ہیرو ٹائپ یہ تھا. میں اس میں اگر آپ کو چودھری ڈھیلو سمجھ لیں, چودھری ظہور الہی کو ٹھیک ہے, اور یہ جو وہ بندہ تھا وہ اس کے کوئی بدماشوں میں سے ان کا کوئی چودھری شودھری سمجھ لیں, تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ جو خالصتان کی تحریک چلی تھی اس کو جتنی اسلحہ سپلائی ہوئی تھی وہ چودھری ڈھیلو صاحب نے اتھوں اتھے پہنچایا سی سارا کام. اور یہ کہانی 81-82 میں آ گئی تھی. سمجھ آئی, یہ 81-82 میں ڈائجسٹ میں آ گئی تھی, اور وہ اس میں باقاعدہ سارا یہ سکھوں کے گردواروں کا ذکر تھا, سکھوں سے ملاقاتوں کا ذکر تھا, سکھوں ہی کو جا کے وہ اسلحہ دیا جا رہا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ امر واقعہ میں جا کے 84-85 میں شروع ہوا کام. تو کچھ سمجھ آئی ہے, یعنی یہ کسی لیول پہ یا تو کوئی کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے, یعنی چیزیں ایک طریقے سے کسی تک پہنچائی جا رہی ہوتی ہیں, یا کیا آج کل ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے نا, وہ پہلے انڈیا میں فلم بن جاتی ہے. وہ جب بے نظیر ماری گئی تھی تو لوگوں نے کوئی انڈیا کی پرانی فلم نکال کے لائے تھے جس میں اسی طرح خامد اپنی بیوی مروا دیتا ہے. وہ سیاستدان ہی ہوتا ہے جو یہ حرکت کرتا ہے. تو یہ بڑے یعنی یہ جو شیطانی دنیا ہے نا, اگر اس کے پلان نافذ ہو رہے ہیں تو وہ پہلے سے کسی اور طریقے سے ان کو آؤٹ بھی کرتے ہیں. یہ وہ کارٹون ہے بڑا فیمس, اس کے بارے میں بہت ہاں جی اس کے بارے میں بھی سنا ہے کہ اس میں بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں جو بعد میں اسی طرح ہو جاتی ہیں. 9/11 تک بھی اس میں جو ہے نا وہ 9/11 یہ شام پہلے سے کورونا, یہ ٹرمپ کا آنا, ابھی لکھا ہوا یہ کوئین کا مرنا, ابھی سنا ہے کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا کہ 2023 میں ریسٹ ان پیس جو بائیڈن مر جائے, ریسٹ ان پیس 2023. اچھا نہیں, ادھر ہماری طرف کسی نے نہیں مرنا. کارٹون دیکھتے ہوئے ہماری طرف نقصان ہے نا ان کا, ابھی ریڈار میں نہیں ہے, ان کا کام کر رہے ہیں. اصل میں ہماری طرف میں یہ لکھا ہوا تھا ایک کارٹون کا, ایک وہ ہے کہ ایک کریکٹر ہوتا ہے, وہ دوسرے کریکٹر سے کوئی وہ نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ اس کے لیے کوئی ناشتہ لے کے آتا ہے, پین کیکس نہیں ہوتے, تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین پاکستان اینڈ پین کیکس. تو وہ دوسرا کریکٹر اس کو کہتا ہے کہ آئی ڈونٹ نو اینی پین کیک دیٹ ہیز بین نیوکڈ بائی انڈیا. اس میں کوئی پین کیک نہیں ہے جس پہ نیوکلیر حملہ ہوا ہو. یہ بات ہے پاکستان. ویسے پتہ ہے مجھے تو ایک اور چیز یاد سمجھ آ رہی ہے, یہ جو ہوتا ہے نا, یہ کیا وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہوتی ہے جس میں وہ راڈار میں نہیں آتا نا. تو ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا, یہ جو ایک جو مسلمان ہوتے ہیں نا, جو مطلب پریکٹسنگ مسلم, وہ ان کے راڈار میں نہیں آتا. یہ پتہ ہے آپ کو, مطلب آپ یہ ہاں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نا وہ ہمارا ہی خبریں وہ اس لیے نہیں دے پاتے کہ ہمارے بندے ان کی راڈار پہ نہیں آتے. ہاں جی, تو چلے اتنے مسلمان تو ہیں نا کہ شیطانوں کو نظر نہیں آتے ہیں. چلیں شکر ہے. تو بات چلی تھی جناب کس کی, ایک تحریک آج وہ جنی ڈاکٹر صاحب کے دور میں چل رہی تھی, وہ یہ متشدد تحریک تھی, ٹھیک ہے. اس میں اسلحہ پہنچا تھا, چودھری ڈھلو نے بھیجا تھا. کس نے بھیجا تھا؟ چودھری ڈھلو نے بھیجا تھا. یہ تو وائلنٹ ہو گئی, خون ریزی پر اتر آئی ہے. اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ بھارت کی موجودہ حکومت اسے پوری طاقت کے ساتھ کچلنے میں مصروف ہے. پھر بعد میں وہ گولڈن ٹیمپل والا ہو گیا تھا. لیکن ایک تحریک سکھوں کی طرف سے آج سے قریباً 55 سال قبل یعنی 1930 میں چلائی گئی تھی. جو لوگ اسے پہلی بار سن رہے ہیں وہ یقیناً یہ سن کر حیران ہوں گے کہ سکھوں کے گردواروں کے ساتھ جو اوقاف تھے, وہ جو وقف املاک ہوتی ہیں, تو وہ جو اوقاف تھے ان پر قبضہ ہندوؤں کا تھا. یہ انگریزوں نے عجیب نظام بنایا ہوا تھا. مطلب گردوارہ مذہبی جگہ کس کی ہے؟ سکھ کی. اس کے ساتھ جو اوقاف ہیں اس پر قبضہ کس کا ہے؟ ہندوؤں کا.
چونکہ سکھوں کے بارے میں پورے طور پر یہ معین نہیں تھا کہ یہ کوئی علیحدہ مذہب ہے، ہندو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہندو مت ہی کا ایک فرقہ ہے، لہذا سکھوں کے گردواروں کے اوقاف پر ہندو قابض تھے اور ان کی آمدنی میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرتے تھے. وہ جو چندے ہوتے تو وہ ہندو کھا جاتے. اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ بڑے لوگ پٹواریوں کی مٹھی گرم کر کے کاغذات اور دستاویز تبدیل کروا کے انہیں ذاتی ملکیت بنا لیتے تھے. اب اس کی جو ہے نا فٹ نوٹ بھی ہے ایک، وہ بھی پڑھ کے سنا دوں کہ نہیں نوٹ ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں مزارات ہیں، ان کے ساتھ اوقاف ہیں، تو گدی نشین صاحبان ان کے ایک طرح کے مالک ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جب اوقاف ایکٹ بنا تو ان گدی نشینوں میں سے بڑی اکثریت نے پٹواریوں کی مٹھی گرم کر کے بہت سی املاک کے لیے اپنے حق میں کاغذات اور دستاویزات تبدیل کرا دیں اور اب ان کی آمدنی پر عیش کر رہے ہیں. اصل میں وہ ہوتی ہے نا پھر جس کے بعد اگر پیچھے سے آرڈر آئے تو پیر صاحب کو ادھر مڑنا پڑ جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ ہاں دستاویز تو بنوا لی، لیکن شیطانوں کو تو نہیں پتا، فرشتوں کو تو پتہ ہے نا. فرشتے فائل بنا کے رکھ لیتے ہیں. اب جس پارٹی کو اسٹرینتھن کرنا ہو تو فرشتے صاحب فون کریں گے کہ ہاں جی سر جی ووٹ اتھے دینا ہے. تو جے کہتے کوئی حق پرستی اندر جاگے تو سائیں جی اساں دستا او تڑی آڈیو کڈ چھوڑ سا نا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر سائیں کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں. یہ فرض کریں یہ ابھی جو خبر چلی ہے کہ طارق جمیل صاحب کے اتنے وہ سیز ہو گئے ہیں جی، 49 ارب روپے تھے تو سیز ہو گئے. تو یہ اگر تھے تو آج سے اگر 4 سال پہلے کسی نے کہا ہو کہ سائیں جی کوئی پتہ نہیں خبر ملی ہے کہ سچی ہے کہ جھوٹی، تو نہیں تسی تے اپنے بندے ہو تو بس تسی ساڈا خیال رکھنا، ذرا ساڈے سونے دا کوئی خیال کیتا کرو نا. تو سونے دا خیال رکھا تو ٹھیک ہے، تو نہیں تو آڈیو لیک. ٹھیک ہے نا؟ اب چونکہ مخالف آ گئے ہیں تو انہوں نے تو لیک ہی لیک کرنا تھا. سمجھ آئی نا بات کی؟ یہ یعنی کرپشن کرنے دیتے ہیں، یہ نہیں بلکہ کرپشن میں فیسیلیٹ کرتے ہیں. جیسے وہ تشدد میں فیسیلیٹ کرتے ہیں ایسے ہی کرپشن میں فیسیلیٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کرپشن کو بناتے ہیں وہ ہینڈل جس کو سے آپ کو جہاز بناتے ہیں، اور جس منزل پہ لینڈ کرنا ہو جا کے یا کریش کرنا ہو پھر وہ ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے نا. کینیڈا لینڈ کروائیں یا جہاں بھی لینڈ کروائیں. تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں، یہ طریقے پتہ ہونے چاہیے. بلکہ یہ مجھے ایک واقعہ اور بھی آپ کو سنا دوں. بے نظیر صاحبہ تھی نا جب 1988 میں جب مرکز میں، تو ادھر کون تھا پنجاب میں؟ نواز شریف. اس وقت وہ عمران خان بنا ہوا تھا اور اس نے وقتہ ڈالا ہوا تھا ان کو. تو ہمارے ادھر جو ہے نا مری کی طرف پیر صاحب ہوتے تھے ہارون رشید صاحب. تو بے نظیر پر سب سے بڑا مذہب دشمنی کا وہ لیبل لگا ہوا تھا. تو بے نظیر نے اپنی ذرا مذہب دوستی کے لیے کسی پل کا افتتاح کیا، اس میں پیر صاحب کو بلا لیا. پیر صاحب آ گئے، شرافت میں آئے یا جس طرح بھی آئے، پیر صاحب آ گئے، انہوں نے دعا کی. تو یہ جو اوقاف ہوتا ہے یہ کس حکومت کے پاس ہوتا ہے؟ نہیں، صوبائی کے پاس ہوتا ہے. اگلے دن جناب صوبائی اوقاف نے نوٹس بھیج دیا پیر صاحب کو. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اگلے دن پیر صاحب جو ہے نا وہ پہنچ گئے لاہور. اس وقت ابھی جاتی عمرہ نہیں تھا، ہاں ماڈل ٹاؤن ہی تھا. بڑی امام جیسے اسلام آباد کے بڑے فیصلے وہاں ہوتے ہیں آج کل. اصل میں اب یہ آپ نے بڑی خطرناک بات کہہ دی. اس کا تعلق جو ہے نا اس چیز کے ساتھ ہے، وہ جو مرغیاں جلائی جاتی تھی اور وہ سارا ہوتا تھا، روحانیت کے ساتھ ہے، بلکہ روحانیت کے ساتھ ہے. اور یہ جو اب اسے کور سٹوریاں آ رہی ہیں اس کی کہ وہ جو پیر تھا تو وہ فیض کا وہ رحمت اللہ کے ہدایت اللہ تھا کہ ہدایت الرحمن تھا کہ کیا تھا، یہ سب کور سٹوریاں ہیں. اصل میں یہ بات نہیں ہے. یعنی یہ تو وہ تو پہلے سے پیر نہیں ہے. عمران خان اس کا گرویدہ کب ہوا ہے؟ وہ بہت پرانا ہے، وہ 96 سے. تو پیر نہیں تو وہ پرانی ہے، نہیں پیر نہیں ہے.
سکھوں نے تحریک چلائی کہ ہمارے گردواروں اور ان کے اوقاف کا کنٹرول ہمارے پاس ہونا چاہیے. یہ کیا تماشا ہے کہ عبادت گاہیں ہماری اور ان کے ساتھ جو املاک و اوقاف ہیں وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہندو کی رسائی انگریز کے دربار میں بہت ہو چکی تھی. انگریز کو ہندوؤں کی طرف سے کوئی اندیشہ نہیں تھا. سکھ چونکہ ایک جنگجو قوم تھی اور قریباً پون صدی قبل انگریزوں نے پنجاب کی حکومت سکھوں سے چھینی تھی، رنجیت سنگھ والی. تو انگریزی حکومت سکھوں سے اسی طرح خائف رہتی تھی جیسے مسلمانوں سے، سوائے پنجاب کے مسلمانوں کے. اس کی وجہ یہ تھی نا، اصل میں پنجاب کے مسلمان انگریز کو اپنا محسن سمجھتے تھے کہ وہ سکھوں کی غلامی سے نجات دلائی تھی. یعنی یہ خمیر کا مسئلہ نہیں ہے، ہاں یہ مسئلہ ہے کہ بھئی وہ سکھ تو بہت ظالم تھے، تو اس کے مقابلے میں انگریز نے جو ہے بہرحال ایک لا اور یعنی وہ جو بھی ایک قانون کی حکمرانی، تو یہ کسی نہ کسی درجے میں پنجاب کے مسلمان کو ریلیف ملا تھا انگریز کے آنے سے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریز نے ہی پنجاب کے مسلمانوں کو سکھا گردی اور مظالم سے نجات دلائی تھی. لہٰذا انگریزی حکومت کے خلاف دشمنی کے جذبات پنجاب کے مسلمانوں کے نہیں تھے جو ہندوستان کے دوسرے مسلمانوں کے تھے. اس لیے کہ پنجاب کے مسلمان سکھوں کی حکومت میں انتہائی ذلت و خواری کی غلامی میں مبتلا رہے تھے. لہٰذا وہ انگریز کی حکومت سے عموماً خوش رہے اور اس کو غنیمت خیال کرتے رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں اگر پنجاب کے مسلمانوں کی فوجوں نے انگریز کی مدد نہ کی ہوتی تو اسی وقت ہندوستان سے انگریز کا نام و نشان مٹ جاتا. یہ باتیں برسبیل تذکرہ زبان پر آ گئی ہیں، مطلب مائنڈ نہ کرنا. اچھا تو یعنی جو نئی کتاب آئی ہے تو اچھا کیا دوست تو نے سہارا نہ دیا یا وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں. اچھا کیا دوست تو نے بھلا دیا، وابستہ میری یاد سے کچھ تلخیاں بھی تھیں. تو اچھا کیا دوست تو نے بچوں سارا یہ تلخ گلہ ہی کر دیتی ہیں. کیا جوش جذبات میں کہی ہوئی باتیں. یہ بانداز دیگر بتایا گیا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی انگریز کو کس نے جتوائی تھی. اس میں ہے انشاءاللہ کہ ہم ان کے خلاف باقاعدہ قانونی چارجائی کریں گے اس پہ. اور یہ اب میں دوستوں سے کہا ہے ذرا سوچیں اس پہ، وکیلوں سے بھی پوچھیں کہ ہم اسے کہیں کہ بھئی یہ تو ایک قومی ورثہ ہے، ڈاکٹر صاحب ایک قومی لیڈر ہیں، تو ان کی چیزوں کو یہ کیوں جناب اس طرح جو ہے نا وہ برباد کر رہے ہیں. تو اس کو تو باقاعدہ قومی تحویل میں لیا جائے یا وہ کسی ایسے ٹرسٹ کے حوالے کیا جائے کہ جو اس کی حفاظت کرے. ہم ہیں نا. اور یہ سارے ثبوت ہم دکھائیں گے کہ بھئی یہ تو انہوں نے یہ اشر کر دیا ان چیزوں کے ساتھ. لیکن آپ نے وہ عربی والی اردو والی بات کی نا، اصل میں جب یہ یہ ترکوں کے خلاف انہوں نے کیا تھا نا، اور خلافت جب ختم ہو رہی تھی تو ہندوستان میں ایک تحریک چلی تھی، تحریک خلافت. پھر وہ تحریک ترک موالات میں بدل گئی تھی. ترک موالات کیا تھا؟ وہ بھی ایک ایسی تحریک تھی، ان ہاں ان کی چیزیں نہیں پہنیں گے، ترک موالات یعنی ترک کر دیں گے وہ جو بھی تعلقات ہیں ان کو. یہ تحریک چلی تھی بائیکاٹ کریں. اچھا یہ اب دلچسپ کہانی ہے. خالق دینا حال کراچی اس کا جلسہ تھا اور بڑی تیاریاں ہوئیں، سارا کچھ ہوا. تو جب جلسہ شروع ہوا تو فرنٹ رو پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان میں سے اکثر وہ لوگ تھے کہ جو اس جنگ میں شریک ہوئے تھے اور اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد داڑیاں رکھ کے آ کے یہاں بیٹھ گئے تھے. ٹھیک ہے. تو اب ادھر مطلب عام طور پہ تو بندہ نہیں خیال کرتا، ادھر کوئی مولوی صاحب اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ادھر ان کا جو ہے نا میٹر گھوم رہا تھا، کیا کریں. اچھا جب تک ان کی باری آتی نا، انہوں نے ایک پوری نظم وضع کر لی تھی. تو جب وہ سٹیج پہ آئے تو اس کا جو مطلع تھا، پہلا شعر مطلع ہی ہوتا ہے نا، ہاں، تو وہ پتہ ہے کیا تھا؟ بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، بن کے اب ترک موالات کے حامی آئے، کر کے برباد حرم کو. مکمل کر سکتا ہے کوئی؟
یہ پہلا شعر تھا، باقی آگے تو پھر جو بھی چیز ہوتی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انگریز سکھوں سے بھی کسی نہ کسی درجے میں اسی طرح الرجک تھے جیسے کہ بقیہ ہندوستان کے مسلمانوں سے. لہٰذا انگریز نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور سکھوں کے اس معقول مطالبے کو رد کر دیا. جیسے ابھی وہ گوادر والے جو ہے نا، وہ ٹرالروں والوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور جو وہ لوکل مچھرے ہیں ان کی وہ ایک جائز مطالبہ ہے کہ بھئی ہمارا سمندر ہماری مرضی. وہ کہتے ہیں نہیں، جنہوں نے ہمیں پیسے دیے ان کی مرضی. تو جیسے وہ کیا ہے، تو اسی طرح یہاں پہ سکھوں کے معاملے میں ہوا. لہٰذا انگریز نے ہندوؤں کی پشت پناہی کی اور سکھوں کے اس معقول مطالبے کو رد کر دیا، اور پولیس کو تو حکومت کی شے اور پیسہ چاہیے.